हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्ला ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। और अब एक ऐसी ख़बर जिसका ज़िक्र सारे फसाने तो क्या ख़बरनामे में भी आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से इशारों कनाइयों में इशारों कनाइयों में और सोशल मीडिया पर यह ख़बर ख़ासी बड़ी रही और बात होती रही, मगर अब इस ख़बर की गूंज पार्लियामेंट में भी जा पहुंची है। मैं बात कर रहा हूं एहसानुल्लाह एहसान की, जिनके बारे में ख़बरें आ रही हैं कि वो कस्टडी से फ़रार हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने भी इसकी तस्दीक की है। अभी तक ये पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। क़यास यही है कि वो शायद अफ़गानिस्तान में हैं, मगर एक आज जो ख़बर छपी थी जिसमें उनका अपना क्लेम था कि मैं तुर्की में हूँ, लेकिन वो तो ऑडियो में ही आ गया था, ऑडियो में जुमेरात को ही। तो आज पार्लियामान के अंदर दोनों ऐवानों में, पहले कौमी असम्बली में और फिर सेनेट में भी इस पर बात हुई। सबसे पहले जो है आते हैं आपको नवीद कमर साहब की आवाज़, जिन्होंने सबसे पहले मुद्दा उठाया। नवीद कमर का ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एहसानुल्लाह एहसान का मामला हम ऐसे अंडर द कारपेट स्लिप कैसे कर रहे हैं? एक वो शख्स है जिसको आपने एक इंटरनेशनल क्रिमिनल करके पकड़ा और फिर पूरी दुनिया में उसकी पब्लिसिटी की कि देखें हमने ये एक दहशतगर्द पकड़ा हुआ है, और ऑल ऑफ अ सडन हम कहते हैं कि हमारे हाथों से एक बंदा स्लिप आउट, जो हाईएस्ट मैक्सिमम सिक्योरिटी में रखा गया एक शख्स आपके हाथों से स्लिप हो गया। आखिर क्या मंतक है ये? अगर कोई मुकमुका है तो वो भी तो इस ऐवान को बताया जाए, अगर कोई एनआरओ मिला है तो वो भी ऐवान को बताया जाए। ये पाकिस्तान का क्या एक तरीक़ेकार है कि हम किसी चीज़ को भी अपने अवाम के साथ शेयर नहीं करते। जी सुना आपने, और लोगों ने भी बात की जिसके बारे में बताते हैं, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरपर्सन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने पार्लियामेंट्री रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि वो इस मामले को कौमी असम्बली में उठाएंगे, और उनका क्या कहना था ये भी सुन लीजिए। जब हमने APS के वाक़ये के बाद सब बैठ के ये फैसला कर लिया कि ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये इंतहा पसंद और दहशतगर्द पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के दुश्मन हैं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, तो ये कैसे मुमकिन है कि जिस फर्द ने APS हमला में उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, मलाला के अटैक पे इसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, वो किस तरीके से इस मुल्क से भागा है? और हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा कि was the government complicit or was the government incompetent? Because the consequences for our country are just as grave in both the situations. Are they complicit with Ahsanullah Ehsan and the likes? Are they facilitating their escape while they round up democratic protesters, politicians, साबिक सदर, साबिक वज़ीर आला को आप अडियाला में बंद कर सकते हो, मगर एक ahsanullah ehsan को आप जेल में नहीं रख सकते हो? और आपने इतना बड़ा एक नाम है जिस पे इतने सारे इल्ज़ामात हैं और उनको मुल्क से भागने दिया। हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इस पे जवाब दे। अवाम जवाब चाहते हैं। इस मुल्क की जो दहशतगर्दी की विक्टिम्स है वो इस हुकूमत का जवाब देना, इस हुकूमत से जवाब चाहती है। हम किस हद तक बर्दाश्त करें और किस मुँह से वो अब हमें दहशतगर्दी पे लेक्चर्स देंगे, और फाटफ में क्या कॉन्वर्सेशंस करने जा रहे हैं, और कौन से बहाने पे फाटफ की कानून साजी करना चाहते हो? वह क्या मुंह दिखाएंगे हम कि हाँ हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दहशतगर्द हमें नहीं पता, बस मुल्क से बाहर चला गया। ये इस रियासत का नाकामी है, नालायकी है या कंप्लिसिटी है। जी, ये बिलावल भुट्टो जरदारी थे। इससे पहले जो MNA हैं मोहसिन दावड़, उन्होंने भी तकरीर की और उन्होंने कहा कि इस बारे में वफाकी हुकूमत को जवाब देना चाहिए। फिर बात आ जाती है थोड़ी सेनेट की भी। सेनेट में अगेन कमोपेश यही बातें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ख़ान ने आज ऐवान में यही सवाल किया और डिमांड की बल्कि कि कम से कम आप ऐवान को तो एतमाद में लें कि या ये भागा है नहीं भागा है, क्या हुआ है। और उनका कहना है कि एक ही सवाल है कि एक तो हम जानते हैं वो कातिल है, हमारा सवाल है कि वो कहाँ है। फरार होने की तफसीलात सामने लाई जाए और हुकूमत का काम है जवाब देना और किसी का नहीं। ये थे मुशाहिदुल्लाह साहब, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यार
इसमें कहीं अच्छा एमल वली का भी सॉरी मैं जिक्र कर रहा हूँ, एमल वली अवामी नेशनल पार्टी के, उन्होंने भी ये सवाल किया है। अच्छा बचा कौन इसमें, हुकूमत और हुकूमती पार्टी। तो टू माई नॉलेज में से कोई मिस हो गया है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दें। शेर अली अरबाब साहब हैं जो NA30 के MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक़ है, और पार्लिमानी कमेटी ऑन CPEC के ये चेयरमैन हैं। तो इनकी भी ट्वीट आप देख सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल का इन्होंने हवाला दिया है कि वो बेगुनाह जो अपने स्कूल बैग लेकर घर से निकले थे और कभी वापस नहीं आए थे। What an utter shame we have failed those souls। अच्छा इसमें थोड़ी सी अजीब टेक्निकल पॉइंट अभी मुझे बड़ा अजीब लगता है ये बात कहना कि बिल्कुल मलाला यूसुफजई, हामिद मीर पर जो की गाड़ी में जो बॉम्ब रखा था, हज़ारों और लाहौर का जो ईस्टर ब्लास्ट हुआ था वो, और हज़ारों और इस तरह के वाक़यों में एहसान जो उस वक्त तहरीक तालिबान के तर्जुमान, पाकिस्तान के तर्जुमान थे, जिम्मेदारी कबूल की थी, बल्कि कॉल एंड थ्रेटन भी कर रहे थे, जमातुल अहरार के तौर पर भी की थी। टू माई नॉलेज आर्मी पब्लिक स्कूल जब हुआ था तो ये जमातुल अहरार में थे। दिस डज नॉट मेक हिम एन इनोसेंट पर्सन, ठीक है। जिम्मेदारी APS की तो नहीं, इनफैक्ट उस वक्त कुछ इनकी तरफ से बयान भी आए थे कि हम मजम्मत करते हैं। हो सकता है कि वो पॉइंट था जब ये थोड़ा सा शिफ्ट होने लगे थे। अगेन दिस डज नॉट, ये एग्जोनरेशन नहीं है, ये कोई डिफेंस नहीं है, ये सिर्फ रिकॉर्ड क्लियर कर रहे हैं। तो ये हैं वो लोग जिन्होंने अभी तक इस पर बात की है। ये कहानी शुरू होती है 18 जनवरी को, बिल्कुल, या कम से कम हमारे सामने आती है 18 जनवरी को, जब सोशल मीडिया पर एक खबर शेयर की जाती है। संडे गार्डियन लाइव एक वेबसाइट है, संडे गार्डियन एक इंडियन पब्लिकेशन है, वहाँ पर एक रिपोर्टर हैं अभिनंदन मिश्रा, ठीक है, और वो एक स्टोरी लिखते हैं, पाक तालिबान लीडर एहसानुल्लाह एहसान फ्लीज फ्रॉम सेफ हाउस। फ्लीज को कोर्ट में बहुत कम डिटेल्स थी, ज़्यादा बैकग्राउंड था। कुलभूषण का बार बार इसमें जिक्र होता है। अच्छा, अब अभिनंदन और संडे गार्डियन पर थोड़ी देर में वापस आते हैं। मैं मज़ीद बताना चाह रहा हूँ फिर क्या होता है कि अगेन स्टोरी को मैं इसमें कह रहा था ज़्यादातर इग्नोर करते हैं, कौन है ये, और सब ज़राए कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं चीज़, तो इसको छोड़ दिया बैक ऑफ द माइंड में। लेकिन फिर जुमेरात को एक मुबैना ऑडियो टेप सामने आती है जिसमें एहसान कहते हैं कि जी मैं फरार हो गया अपनी पूरी फैमिली के साथ, बल्कि ये भी दावा करते हैं कि मैं तुर्की शिफ्ट हो गया हूँ। आई डोंट पर्सनली ऑडियो में तुर्की का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, वो मेरा ख्याल द न्यूज़ से जब उन्होंने गुफ्तगू की थी ना, उसमें कहा था, ऑडियो में नहीं है तुर्की, ऑडियो में नहीं है, लेकिन ये उन्होंने कहा था कि मैं फरार हो गया हूँ एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, और बाकी तफसीलात में बाद कोई मायदा हुआ था जिसकी उन्होंने पासदारी नहीं की और उसकी तफसीलात आएंगी। ऑडियो टेप आने के बाद फिर कुछ सहाफ़ियों ने, जिसमें एजाज सैयद भी हैं, जो कि उन्होंने ये लिखा कि ये वाक़या जब हुआ है तो उससे चंद दिन पहले इनकी फैमिली चली गई उस सेफ हाउस से कि उन्हें कोई मैके में प्रॉब्लम है, तो वो पहले गायब हुए और ये जो है 11 जनवरी को फिर निकल गए। फिर मुख्तलिफ पब्लिकेशंस जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी है उसमें अच्छा जो इंटरेस्टिंग बातें हैं, BBC की भी स्टोरी में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बोसत, और न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी में भी, कि इन दोनों ने डायरेक्ट कॉल की है एहसानुल्लाह एहसान को। दे कॉन्टैक्टेड हिम, जिसका असल नाम साजिद अली मोमंद है, फिर बाद में चेंज किया था हकीमुल्लाह महसूद के कहने पर कि तुम एहसानुल्लाह एहसान बनो। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क की टाइम्स की स्टोरी में इसको मिस्टर मोमंद के नाम से बुलाया जा रहा है, इनकेस अगर कोई कंफ्यूजन हो। एक जगह ऐसे है लियाकत अली, एक जगह साजिद अली है, पता नहीं क्या है। तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स को डायरेक्टली बताते हैं कि जी मैं बिल्कुल ये बात सही है और ये ऑडियो भी मेरी है। तो मतलब कि अब हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज से फर्स्ट पर्सन लेकिन ये सारी स्टोरीज जो हैं बहरहाल बेस जो थी वो उस ऑडियो टेप के ही माखज़ था बेसिकली। जिसने भी वो स्टोरी की उसने ऑडियो टेप का जिक्र किया है, लेकिन उसके बाद फिर ये भी दावा किया है कि इन लोगों ने डायरेक्ट बात भी की है। तो मतलब देखो सिर्फ ऑडियो टेप पे करना तो इसका मतलब है कि एक सेकंड सोर्स कन्फर्मेशन आ जाती है ना आपके पास। अच्छा, फिर मेरा ख्याल है जुमे को फिर टिकर्स आने लग जाते हैं, और उन टिकर्स में तकरीबन ये ज़राए कि जी कोई एक ऑपरेशन हो रहा था और उसके दौरान ये अपनी पूरी फैमिली के साथ फरार हो गए हैं।
یہ ہے اب تک کی جو اس میں ہاں جو بھی پیش رفت ہوئی ہے. جی اس میں تھوڑا سا ظاہر ہے جب سیکیورٹی ذرائع سے بات ہوتی ہے تو یہ آپریشن کا تو کیونکہ جب ان کو 2017 میں انہوں نے اپنے آپ کو ہینڈ اوور کیا تھا تو اس معاہدے کے تحت کیا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی اور جو پاکستان مخالف ملیٹنٹس وہاں پہ ہیں ان کے بارے میں معلومات شیئر کریں گے, اور ایسا ہوا بھی کہ ان کے تھرو بہت سے دہشت گردوں کو پکڑا گیا, مارا بھی گیا ان کی انٹیلیجنس کے اوپر. یہ جو اب ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی کلیریفیکیشن کیوں نہیں آ رہی؟ بلکہ میری ایک جو ہے یہاں نیوز چینل ہے پاکستان کا ایک بڑا, اس کے اوپر کے آدمی ہیں, ان سے ابھی 2-3 دن پہلے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ وہ آپ نے کوئی رابطہ ہوا کہ آفیشیل کلیئرنس تو چاہیے نا ہمیں, تردید یا تصدیق جو بھی. انہوں نے کہا جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا واقعی ہمیں کوئی پریس ریلیز جاری کرنا چاہیے. مطلب ابھی تک اگین جہاں جتنی سائلنس اور ہوتی ہے اس سے کنفیوژن ہی پیدا ہوتی ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں اور میرے خیال میں بریک کے بعد اسی بات پہ گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے ہیں احسان اللہ احسان کے مبینہ فرار کے اوپر کہ وہ کہاں ہو سکتے ہیں. ابھی جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں یا انفارم کیسز ہیں یا جو سورسز کے تھرو انفارمیشن آ رہی ہے, خیال یہی ہے کہ وہ افغانستان کے لوگر جو صوبے ہیں شاید وہاں پر موجود ہیں. اور یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کی جو آڈیو ٹیپ آئی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف تھوڑی باتیں کی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری جو ظاہر این ڈی ایس جس کو پاکستان سے خاص محبت ہے اس کے ہاتھ نہ چڑھ گئے ہوں. انٹرسٹنگ بات اس میں یہ بھی ہے کہ ابھی لیٹلی ہی کل کی شاید بات ہے, برسوں کی بات ہے کہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ افغانستان میں جو تحریک طالبان کے بیسز ہیں اور ایک بڑی فارن پالیسی میں ایک بڑی اچھی بائی دا وے ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے, میں تھوڑا سا ڈائگریس کر رہا ہوں کہ این ڈی ایس کس طرح اپنی ٹیرر آرگنائزیشن ڈیولپ کر رہا ہے فارن پالیسی میں, لیکن وہ ایک الگ بات ہے. وہاں پر ایک اٹیک ہوا تھا. اور مزے کی بات ہے جب سلیم صافی کو انٹرویو دیا تھا احسان نے یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے را اور این ڈی ایس کے تھرو کرتے تھے. بالکل بالکل. تو اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں. ہاں لیکن وہ اب دوبارہ اچھا را کی آپ نے بات کی تو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ چیز مجھے نظر آئی ہے کہ یہ جو ابھینندن مشرا صاحب ہیں جنہوں نے پہلے اسٹوری لکھی, نہ کہے گا یار کیا سورسز ہوتی ہوں گی اس بندے کی, اگر اس کو 18 جنوری کو اس چیز کا پتہ لگا تھا جس کو ایک ہفتے بعد, ہاں ایک ہفتے سے بھی نہیں ہاں کہ جس کے بارے میں کسی کو دور سے کانو کان خبر, اور ہم نان سیریس لے رہے ہم نہیں, میں نے تو بالکل میں نے بھی جب دیکھی تھی تو میں نے کہا کہ یار اور تو انٹرسٹنگلی انف اس کی تھوڑی سی اینگل اسٹڈی کرا تھا, کچھ میں نے نکالی ہیں, کچھ ذکی خالد صاحب جو اوپن سورس انویسٹیگیشن کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی آئی ہیں. 22 اپریل 2017 کو یہ لکھتے ہیں احسان اللہ احسان کے بارے میں اور کہتے ہیں کہ لگ ایسے رہا ہے کہ اب یہ دکھایا جائے گا کہ یہ را کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب پہلے سے گراؤنڈ پہ پہلے ان کو پتا تھا کہ ہمارے ہاتھ آ گیا, اور اب اس نے دکھایا بھی ایسے ہی کیا, نہیں دکھایا بھی ایسے کیا اور ہوگا بھی ایسے. ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی جگہ. اب وہ, اور اس کے اندر بھی بائی دا وے انٹرسٹنگلی انف وہ کیا لکھتا ہے کہ یار یہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ کلبھوشن کے خلاف کیس سٹرونگ کیا جائے جس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے بقول ابھینندن مشرا. ٹھیک ہے, ابھی آج کیا 11 تاریخ ہے, 8 فروری کو ہفتے کے دن ایک اور خبر آتی ہے, اسکیپڈ طالبان لیڈر who falsely framed کلبھوشن جادو is now outside پاکستان. تو ہم نے سوچا کہ یار اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ بھائی کس طرح کی سٹوریاں لکھتا ہے ابھینندن. تو کچھ تو آپ کی ریگولر سٹوری ہے کہ بی جے پی نے یہ کیا تو اس نے یہ کیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, لیکن زیادہ تر اس کی کس طرح کی خبریں ہوتی ہیں. آئی ایس آئی پاکستانی دہشت گردوں کو ڈھکیل رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں. ہاں, حزب المجاہدین یہ تشدد کر رہے ہیں, گلگت بلتستان کی عوام بھارت کا حصہ بننا چاہتی ہیں. ہاں, اینڈ 60 فورن. اچھا, سب سورسز یا اگر بندے کا نام بھی ہوگا ویسے بندے کا نام ہوگا گلگت بلتستان کا کوئی رہنما جس کا کسی نے کبھی نام سنا نہ ہو. تو اس سے کافی کلیئر لگتا ہے کہ اس کو جو فیڈ کیا جا رہا ہے. اب دیکھو دا ہندو کے رپورٹرز کے پاس ایسی سورسز نہیں ہیں, باقیوں کے پاس اگر ان کے پاس آتی بھی صحیح تو وہ کہتے کہ جی آپ آن ریکارڈ ہیں. بالکل ٹھیک ہے.
دو بندہ کہتا ہے نا کہ سر دے دو سر میں چلا دوں گا, وہ پھر بڑا ایک آئیڈیل ٹول بن جاتا ہے کسی بھی ایجنسی کا, چاہے وہ امریکن رپورٹ. مگر احسان اللہ احسان کی خبر تو اس نے بڑا سالڈ دیا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو سالڈ دی گئی ہے اور کہا کہ سر یہ آپ نے چلانا ہے تاکہ باقیوں کو بھی پتہ لگے کہ ہمیں پتہ ہے. آئی تھنک دیٹ از مائی ٹیک. اتنی سالڈ تھی کہ میں ایک دو صحافیوں سے بات کر رہا تھا پشاور کے اور سینئر صحافی, انہوں نے کہا جو ڈیٹیلز اس سٹوری میں ہیں اس کے گاؤں اور گھر کے بارے میں وہ شاید ہمیں بھی نہیں پتہ تھی کہ کہاں سے ایگزیکٹلی وہ کہاں سے اس کا تعلق تھا, کدھر وہ کر کے. بالکل. اور اچھا انٹرسٹنگلی انف اگر پاکستان کے صحافی یہ کہہ رہے ہیں نا تو دیٹ مینس سم تھنگ, بیکاز اگین کیونکہ یہ ترجمان تھا تو ہمارے ساتھ تو بہت انٹریکشنز رہی ہیں نا, اور کوئی پلیزنٹ انٹریکشنز نہیں تھی. آج میں اویس توحید صاحب کا کالم پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں, تو وہ شروع ہی ایسے ہوتا ہے کہ جی السلام علیکم, ہم طالبان نے اس لڑکی کو گولی مار دی ہے. کون سی لڑکی؟ ملالہ یوسفزائی, رائٹ. پھر دوبارہ اس کو ایک اور کال آتی ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. اس وقت اویس ٹی وی چینل کو ہیڈ کر رہے تھے کہ انلیس کہ آپ حکیم اللہ محسود کو شہید نہیں کہیں گے, مجھے شہید کہیں گے, ہاں سوری شہید کہیں گے, نہیں تو میں آپ کو قتل کر دوں گا. اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں ایکسپریس میں بھی کام کر رہا تھا تو ان ایکسپریس کے دفتر پر ایک فائرنگ کا اٹیک ہوا تھا اوپر فلائی اوور سے, ٹھیک ہے. اسی رات جاوید چودھری صاحب شو کرتے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں ایکسپریس پہ, اس میں زبردستی اس کا بیپر لینا پڑا فون پر, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل میں نے حملہ کیا ہے اور میں اور بھی حملے کروں گا, تم لوگ سدھر جاؤ نہیں تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا. تو یہ ہمارا ایز جرنلسٹ ایک نیم پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے. ابھی شہریار تاثیر صاحب کی بھی ٹویٹ آئی تھی کہ جی جب 2012 میں ان کے جو بھائی صاحب ہیں وہ طالبان کے ساتھ تھے تو احسان اللہ اس کو دیکھنے آیا تھا, اس کو گالیاں بھی دی تھی جب اس کو ٹارچر ہو رہا تھا. تو یہ اس کی ہسٹری رہی تھی. بہرحال ان سوالوں کے جواب تو آنے چاہیے, ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کیونکہ چیزیں کلیئر ہوں گی. دیکھیں احسان اللہ احسان کو پاکستان کا دوست تو تھا نہیں, ٹھیک ہے نا, دشمن ہی تھا, اور وہ اب جو وہاں جا کر کے کرے گا وہ بھی پاکستان کے خلاف ہی باتیں کرے گا, یا اگر اگلی کو آڈیو ٹیپ یا ویڈیو ٹیپ آتی ہے. جی بالکل. تو باہر ایک وقفہ لے لیتے ہیں, نیوز اپڈیٹس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور احسان اللہ احسان کے معاملے پر جو اے پی ایس شہداء کے لواحقین ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ چلے گئے ہیں. فضل ایڈوکیٹ صاحب نے ایک کنٹیمپٹ جو پٹیشن ہے وہ فائل کی ہے پشاور ہائی کورٹ میں, جس کا ماخذ یہ ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ حکومت کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دے کہ کیسے جو ہے احسان اللہ احسان ان کی حراست سے فرار ہو گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں جب سماعت ہو رہی تھی اے پی ایس کی, گو کے ذرار نے بتایا کہ احسان اللہ احسان کا کوئی ڈائریکٹ لنک اے پی ایس کے ساتھ نہیں تھا, مگر جب اس کے ساتھ کمپرومائز ہوا اور اس کو سیف ہاؤس میں رکھا گیا تو اے پی ایس کے شہداء نے ایک پٹیشن کی تھی کہ جناب حکومت کو روکا جائے کہ یہ جو ہے اس کو آزاد نہ چھوڑا جائے, جس کے بعد سابق ڈی جی آئیسپیا نے کہا تھا کہ اس کو ٹرائی بھی کیا جائے گا. تو اب وہ اس پوزیشن میں گئے ہیں کہ جناب کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کی جائیں حکومت کے خلاف, اور ساتھ ہی جو اے پی ایس کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ بھی اس ہفتے 16 کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ 16 تک کمپلیٹ ہو جائے گی ہوپ فلی, کیونکہ والدین کو اب 5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا شہداء کے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں اس ساری چیز کا. اگین میں الیجڈ مبینہ فرار ہونے کی بات کر سکتا ہوں, ابھی تک کوئی آفیشیل نہیں آئی چیز, اور یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ آفیشیل آنی چاہیے. اور کیوں آنی چاہیے؟ کیونکہ ایک تو اب آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے گارڈین لائیو سے لے کے نیو یارک ٹائم سے لے کے بی بی سی سے لے کے, اور اس لائن میں اب اور لوگ بھی گھسیں گے, الجزیرہ بھی آئے گا, سب آئیں گے, وہ سب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی ڈائریکٹ بات ہوئی ہے ود احسان اللہ احسان. اگر یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, اگر ان میں سے ایک بھی کوئی سچ بول رہا ہے تو ظاہر ہے وہ کسی سیف ہاؤس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہوتا تو انڈیڈ ایم شور کہ کوئی نہ کوئی ویڈیو کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ گئی ہوتی, ٹھیک ہے. تو اب 2 سوال بچے کہ کہاں ہے, اور اس کے ساتھ جڑا ہوا سوال کس کے ہاتھوں میں ہے. یہ سوال جو ہے یہ شاید سب سے زیادہ اہم ہے اس وقت پر, ٹھیک ہے. وہ افغانستان میں ہو, وہ زمبابوے میں ہو, نائجیریا میں ہو, جو بھی ہو.
لگتا ایسی ہے ظاہر بالکل جیسے ایز یو پوائنٹڈ آؤٹ جو آڈیو بیان میں باتیں کی گئی ہیں اور جو باقی میڈیا آؤٹ لیٹ سے باتیں کی گئی ہے کہ جی میرے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ پورا نہیں ہوا اور میں ساری اب باتیں کرنے والا ہوں, تو آبویسلی ہاسٹائل ایجنسی ہے بالکل موسٹ لائکلی این ڈی ایس, اور این ڈی ایس کے ہاتھ میں ہونے کا مطلب ہے کہ آپ را کے ہاتھ میں ہیں. اگر ہم ابھینندن مشرا صاحب جو بڑی کلیئرلی جن کو را سے انفارمیشن یا انٹیل سورسز سے انفارمیشن آتی ہے, اگر ہم ان کی کوریج کا ایک پیٹرن دیکھیں تو یہ سب چیزیں پہنچ رہی ہیں کلبھوشن جادو کی طرف. اوکے, اس کا مطلب ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان قریب جو اگلا جو بیان آنے والا ہے یا جو میسج آنے والا ہے یا جو ویڈیو آنے والا ہے اس میں یہ اینگل ضرور آئے گی کہ مجھے استعمال کیا گیا اس بے گناہ کو پھنسانے کے لیے, which India will then use against you. ٹھیک ہے, اب مانا کہ آدھی گیم ہوتی ہے نیریٹو کی, ٹھیک ہے, وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے لیکن ابھی بھی آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے کہ کوئی ایک سینسیبل اسٹیٹمنٹ آفیشیل آپ کی طرف سے آ جائے تاکہ ایٹ لیسٹ, کیونکہ کبھی نہ کبھی تو آپ کو دینا ہی ہوگا, رائٹ. آئی مین پہلے تو آپ یہ مانیں نا کہ یہ فیاسکو ہے, اگر آپ کو لگ ہی نہیں رہا تو پھر تو کیجول ہی ایٹیچیوڈ ہوگا نا. نہیں بالکل, اور پھر تو یہ ہوگا کہ پھر آپ کی ری ایکٹیو ہی پالیسی ہوگی, آپ پرو ایکٹیو ہو ہی نہیں سکتے. دیکھیں یہ تو ہم ازیوم کر سکتے ہیں نا کہ سامنے فیاسکو ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم اگین ہمیں نہیں پتا, تو جو چیزیں ہمیں نہیں پتا وہ میں ازیوم ہی نہیں کر رہا, لیکن لوکنگ ایٹ دا ٹرینڈ کبھی نہ کبھی اس کی کوئی نہ کوئی بات سامنے آنی ہے, اس کے ہی زبانی. اس کے بعد اگر آپ ریاکٹ کرو گے تو پھر اس کی ری ایکشن کی کوئی اہمیت نہیں. ہاں, وہ ایسے ہے کہ مطلب گھوڑے بھاگ گئے اور اب آپ اسٹیبل کو تالا لگا رہے ہیں, چابی لگا رہے ہیں. دیٹ از ڈینجرس. اچھا, اگین کوئی آفیشیل بات نہیں ہوئی لیکن کچھ آپ کو کبھی کبھی بلبلے نظر آتے ہیں, کئی نیریٹو آپ کو فلوٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جی دیکھیں یہ ڈائریکٹلی انوالو کسی چیز میں نہیں تھا. بالکل مانا کہ نہیں ہوگا. اس طرح تو مودی نے بھی کسی کو خود تو نہیں جلایا ہوگا, ہٹلر نے بھی کسی کو خود نہیں مارا ہوگا, وہ اب ریلیونٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگین آئی ول سے کہ جب اس جو سرنڈر ہوا تھا اور سب کچھ ہوا تھا, ظاہر ہے یار ہمارے بھی جذبات ہیں, ہم انسان ہیں, ہم سب چاہتے تھے کہ اور کچھ یقین دہانیاں اس نے بھی لی ہوں گی, کچھ یقین دہانیاں آپ نے, اور آئی ایم شیور آپ نے اس میں سے کافی کچھ ایکسٹریکٹ کیا ہوگا جو ہمیں کبھی نہیں پتا لگے گا, اور ہمیں پتا ہونا بھی ہے شاید, بیکاز یہ آپریشنل ڈیٹیلز ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی اس طرح کی جنگ میں آپ کو اس طرح کے لوگوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ اس وقت کی بات تھی, ہم اب کی بات کر رہے ہیں. تو ایٹ سم پوائنٹ سم ون نیڈس ٹو ٹیل اس. اور حکومت اگر پارلیمان میں یہ بات آ گئی ہے تو میرے خیال میں کوئی بھی انٹیریئر منسٹر یا ڈیفنس منسٹر جو ہے انٹیریئر منسٹر کا اسٹیٹمنٹ بنتا ہے نا. انفیکٹ انبر شمسی کے شو میں سما پہ مسئلہ یہ کہ ہر منسٹر جس سے بھی پوچھا گیا اب تک وہ اپنے گرم آلو اپنی ہتھیلی پہ نہیں رکھنا چاہتا, وہ دوسرے کو پاس آن کر رہا ہے. مثلا بی بی سی نے جو ہے انٹیریئر منسٹر سے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں یہ کیا ہوا, انہوں نے کہا جی میری وزارت کا کام تھوڑی ہے یہ تو کسی اور کے پاس تھا. کسی اور سے پوچھا, اس نے کہا کسی اور کے پاس ہے. تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا. اس طرح اکثر ہوگا کیا کہ جو گرم آلو ہے نا یہ جلتا ہوا کوئلہ بن جائے گا اور اس سے آگ لگے گی, اس کو پھر بجھانا چاہیے. ایسا نہیں چلے گا, ایسا نہیں. کیا پروگرام کا نام ہے ایسا, آپ کے دوست کا پروگرام. جی سر, وقفہ لے. ویلکم بیک. مودی حکومت کی ہزار کوششوں کے باوجود جو شہریت کا بھارتی ترمیمی قانون ہے, دراصل یہ وہ مردہ ہے جو بھارتی ضمیر کے پانی پہ تیر رہا ہے اور ڈوبنے سے انکاری ہے. اور ہر روز اس حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے, کبھی مظاہرے کی, کبھی مظاہرے پہ تشدد کی. تازہ ترین آج پھر جامعہ ملیہ کے جو طلباء و طالبات ہیں ان کے ساتھ جس طرح پہلے خصوصی مہربانی ہوئی تھی انڈین پولیس کی, اسی طرح آج بھی ہوا ہے. یہ بچے پارلیمنٹ تک مارچ کرنے والے چاہ رہے تھے جامعہ ملیہ سے, لیکن پولیس نے انہیں روک لیا. انہوں نے کہا جی آپ کو اجازت نہیں ہے آگے جانے کی. کچھ دھینگا مشتی ہوئی اور اس کے بعد پھر پولیس ایکشن ہوا. پولیس ایکشن بھی ہو سکتا ہے, لاٹھی چارج بھی ہوتا ہے, آنسو گیس بھی ہوتی ہے, لیکن آج کا جو پولیس ایکشن تھا اس میں جو جان بوجھ کے جو تشدد کے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے, ان وجہ سے اطلاعات یہ ہیں کہ 10 طالبات سمیت متعدد لوگ زخمی ہوئے. اور یہ طالبات جو ہیں ان کو جان بوجھ کے اس طرح زخمی کیا گیا یا انہیں اندرونی چوٹیں پہنچائی گئیں کہ ان کے پرائیویٹ حصے جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں. اور
آنے والے دنوں میں بھی مجھے کوئی اچھی خبر نہیں بڑھے گا ہی، اسپیشلی جو الیکشن کا ہونے والا ہے وہاں پہ. نہیں الیکشن تو ہو گیا، اب کل جو ہے اس کے ریزلٹس آئیں گے، رزلٹ کا ریئیکشن بھی تو آئے گا. اور اس میں آنکڑے یہی ہیں کہ جو عام آدمی پارٹی ہے وہ سویپ کر رہی ہے اور بی جے پی کہیں کی نہیں رہے گی. آج سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے اس میں بھی 2 پٹیشنز کی سماعت ہوئی ان مظاہروں کے تعلق سے. ایک پٹیشن تھی امیر سہنی ایڈوکیٹ کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ شاہین باغ جو دلی میں ہے یہ عام جو شہری ہیں، لاکھوں شہری، ان کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہاں ہر وقت جو ہے کراؤڈ بیٹھا رہتا ہے، تو اسے ہٹانے کا حکم جاری کیا جائے. جو سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے چیف جسٹس کی صدارت میں، اس کے ایک برادر جج جسٹس سنجے کول نے جو ہے آبزرویشن دی کہ احتجاج کرنا شہریوں کا بنیادی حق ہے، مگر مظاہرین شاہراہیں بلاک کر کے دوسرے شہریوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکتے. کوئی احتجاج انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے نہیں ہو سکتا، اور یہ انہی جگہوں پہ ہو سکتا ہے جو احتجاج کے لیے مخصوص کی گئی ہوں. اور عدالت نے کہا جی 17 فروری کو جو ہے وہ سماعت ہوگی، اور انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے دلی گورنمنٹ کو اور سینٹرل گورنمنٹ کو کہ وہ آئیں اور اس پٹیشن کے حوالے سے اپنا جواب داخل کروائیں. دوسری جو پٹیشن ہے وہ بہادری کا قومی ایوارڈ حاصل کرنے والی 7ویں جماعت کی ایک طالبہ ہے صداورتی کی درخواست. اس نے یہ کہا ہے کہ جی شاہین باغ کے مظاہرے میں ایک 4 ماہ کے بچے کی ہلاکت ہوئی اور اس کا نوٹس لیا جائے. یہ جو 4 ماہ کا بچہ تھا محمد جہان، اس کے والدین روزانہ سخت سردی میں شاہین باغ میں لاتے تھے، اور یہ ظاہر برداشت نہیں کروایا سردی، اور یہ نمونیے سے مر گیا. درخواست گزار جو طالبہ ہے، اس کی عمر بھی 12 سال ہے صداورتی کی، اس نے کہا ہے کہ یہ شاہین باغ کے جو احتجاج کے منتظمین ہیں یہ اصل میں اس بچے کی موت کے ذمہ دار ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے بچوں کے حقوق کی پامالی کے جرم میں. تو سپریم کورٹ نے اس پہ بھی جواب طلب کر لیا. تو جناب آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.